बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र हैं। कवाक़िब कुछ नज़र आते हैं कुछ, ये इस वक्त हमारे हुक्मरानों का हाल है। और एक इंतहाई अहम खबर पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका से आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि अक्सर ख़बरें हमारे पास जो पहुंच रही हैं वो अमेरिका और इसराइल से आ रही हैं, बरतानिया से आ जाती हैं। लेकिन जो सबसे अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आजकल वो इसराइल का मीडिया दे रहा है या फिर अमेरिकी मीडिया दे रहा है, और वो ऐसे ऐसे इंकशाफात कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे वहमो गुमान में भी ऐसी बातें ना होंगी, क्योंकि जनरल बाजवा साहब का एक वो जब भी मुलाकात उनसे होती थी और जब भी वो ब्रीफिंग करते थे, मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता था, तो उसमें एक बात ज़रूर होती थी और वो था इसराइल कि इसराइल के साथ मामलात तय करने चाहिए और इसराइल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। और इनडायरेक्ट वे में वो ये कह रहे होते थे कि अब इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। और बाहर ये बयानिया बनाया जाता था कि इमरान खान जो हैं वो हैं असल में इसराइल के नुमाइंदे, वो हैं यहूदियों के नुमाइंदे, वो हैं इनके तरफदार, जबकि इमरान खान साहब इसकी बिल्कुल नफ़ी करते थे। और वो कहते थे कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी है वही हमारी पॉलिसी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। दो रियासती हल 1967 की जो करारदादें हैं फ़लस्तीन के बारे में, हम उनको फॉलो करते हैं और हम उन पे अमल दरामद चाहते हैं। पाकिस्तान उस पर अमल दरामद चाहता है। खान साहब ने कहा था मेरी भी यही पॉलिसी है। और इसी तरीके से कश्मीर के बारे में भी उन्होंने कहा कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, बल्कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं मैं उसके मुताबिक हल चाहता हूँ कश्मीर का। ये दो बातें वो करते होते थे। जनरल बाजवा साहब कुछ और करते थे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो भी हैरान कुन हैं। फिर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो अब सूरत हाल ये है कि एक खबर मैंने चंद दिन पहले आपको दी कि इसराइल के मीडिया से पता चला कि ये नाम जो मादनियात का खेल खेला जा रहा है ये तो 5 महीने पहले से उसका रोड मैप आया हुआ है और एजेंडे पे है। तो आज एक और ख़बर आ गई है और वो है कि एक है जी अमेरिकन जोश कांग्रेस है, और यानी कि एक तंजीम है अमरीकी यहूदियों की, अमरीकी यहूदी कांग्रेस इसका नाम है, उर्दू में बता रहा हूँ। तो उन्होंने एक कहा है कि इसराइल के मुखालिफ जो करारदाद है वो मंजूर की गई और अक़वाम मुत्तहिदा में और OIC की तरफ से, लेकिन उसमें बहुत ही इंकशाफ किया गया। उन्होंने कहा कि अब इस वक्त बहस ये चल रही है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिसी ऑफिशियली भी तब्दील हो गई है। तो ये जो करारदाद है जो मंजूर की गई है और जो पेश की गई है उसमें पाकिस्तान भी उसका अहम किरदार है। तो उसके बाद ये लग रहा है कि पाकिस्तान की इसराइल के बारे में पॉलिसी यकसर तब्दील हो चुकी है। उसका इजहार नहीं किया जा रहा, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स पे उसका इजहार बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है और उसका इजहार किया जा रहा है, बल्कि मैसेज किया जा रहा है जनाब हमारी पॉलिसी अब वो नहीं है जो पहले होती थी, अब हम भी गुडी गुडी आपके साथ रहना चाहते हैं। एक करारदाद मंजूर की गई और उसमें उन्होंने जो कांग्रेस है अमेरिकन यहूदी कांग्रेस है उसने उसका वेलकम किया है और उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है इस करारदाद में। और क्या कहा, ये करारदाद जो है वो OIC इस्लामी ताउन तंजीम मुसलमान वाले की तंजीम है, उन्होंने पेश की है और उसमें हमेशा की तरह इसराइल पे तनकीद की गई है। एक रिपोर्ट सामने है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि कुछ ऐसी शिकें शामिल हुई हैं जिनमें इसराइली शहरियों पर 7 अक्टूबर के जो हमले हुए थे दहशतगर्दी के, उसकी भी मजम्मत की गई है, यानी कि बैलेंस किया गया है। और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया गया है, यानी कि जो इसराइल के शहरी हैं जो हमास के पास हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। और रॉकेट हमलों पर भी नुक्ताचीनी की गई है। और इन तमाम तब्दीलियों का सेहरा पाकिस्तान और OIC की सिफारती कोशिशों के सर जाता है, ये उन्होंने कहा है। अमेरिकन जोश कांग्रेस के मुताबिक अगर चेक करारदाद अपनी मजमूई साख्त में उन्होंने कहा कि काफ़ी संगीन खामियों का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान और OIC की जानिब से लाई गई चंद तामीरी तब्दीलियाँ एक काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की निशानदही करती हैं, यानी कि बहुत अच्छी पेशरफ्त है और चेंज हो रहा है दिमाग और दिल इसराइल के बारे में OIC का। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा पाकिस्तान का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा किया है।
انہوں نے کہا جی اگرچہ قرارداد میں انہوں نے کہا ابھی بھی اسرائیل کے خلاف تعصب کی حامل ہے، لیکن امریکی یہودی کانگریس نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے منظور کی گئی قرارداد سے انتہائی سخت شقوں کو نکالنے کی قرارداد سے سخت شقوں کو نکالنے اور اسرائیلی شہریوں پر 7 اکتوبر کے حملوں کی مذمت اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ شامل کرنے پر پاکستان کے کردار کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ قرارداد سعودی عرب کی سربراہی میں اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے پیش کی گئی، جو 57 مسلم اکثریتی ممالک کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس بنا پر زبان میں تبدیلی خاص طور پر اہم اور قابل توجہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس میں نہ رہیں کہ جی ہم مکمل طور پہ خوش ہیں۔ انہوں نے کہا مکمل خوش نہیں ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ مزید پالیسی کو تبدیل کیا جائے، اور حماس کے مظالم وہ خاص طور پہ انہوں نے کہا اجاگر کیے جائیں، اور اسرائیلی شہریوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے حملوں کے نتیجے میں ان کا بھی آپ شامل کریں اور آگے بڑھیں اور یہ ساری چیزوں کو بتائیں گی۔ اب جی جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسرائیلی شہریوں پر 7 اکتوبر کے دہشت گردانہ حملوں کی باضابطہ مذمت کی گئی ہے۔ نمبر 2، اسرائیل کے شہری آبادی والے علاقوں پر راکٹ حملوں پر واضح تنقید اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے مسلح گروہوں کا بالواسطہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسرائیلی اہلکاروں کے خلاف اقوام متحدہ کا مستقل عدالتی نظام قائم کرنے کی شق کو حذف کر کے جنرل اسمبلی کو محض غیر پابند مشورہ دیا گیا ہے، اور قیدیوں، خواتین، اسیران، لاشوں کی حوالگی سے متعلق بین الاقوامی معیارات کا حوالہ دیا گیا ہے، جو کہ حماس پر بالواسطہ لیکن واضح تنقید ہے۔ تو اس لیے جناب یہ خاص طور پہ کہا گیا ہے، اور خطے میں ممکنہ سفارتی تبدیلیوں کی علامت بھی وہ کہتے ہیں ظاہر ہو رہی ہے، جو اس وقت عالمی میڈیا کہہ رہا ہے۔ البانیہ، مراکش، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات اسرائیل کے مضبوط شراکت دار بن چکے ہیں، اور یہ ہے صورتحال اور یہ ہے سچویشن اس وقت جی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس تبدیلی کو پاکستان اور OIC کی جانب سے ایک تعمیری اقدام کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، جو مشرق وسطیٰ میں بدلتے ہوئے سفارتی ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ آذربائیجان، مراکش اور متحدہ عرب امارات جیسے مسلم اکثریتی علاقے ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کر رہے ہیں، اور جبکہ اطلاعات کے مطابق انڈونیشیا بھی اپنے روابط بڑھانے پر غور کر رہا ہے۔ یہ علاقائی تبدیلیاں ممکنہ طور پر صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کے دور میں ابراہیمی معاہدوں کی دوسری لہر کے امکان سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک مفصل آرٹیکل ہے جی، اور اس مفصل آرٹیکل میں یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے، اور پاکستان نے بھی دہشت گرد گروہوں کے خلاف اپنی جنگ لڑی ہے، جن میں حماس جیسے نظریاتی طور پر ہم خیال گروہ جیسے القاعدہ اس تجربے کی روشنی میں پاکستان کی جانب سے اس نوعیت کی زبان کا شامل کرنا دہشت گردی کے خلاف اس کے وسیع تر موقف کا قدرتی تسلسل محسوس ہوتا ہے۔ تو جناب یہ تو آپ کی آ گئی اسرائیل کے بارے میں معاملات، چونکہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ سارے کا سارا موجود ہے جی۔ اور جیوش کانگریس کے مطابق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور پیش کرنے والی تنظیم تھی OIC، اور آگے پھر سارے کا سارا اس کا بیانیہ آ گیا جی۔ اب اس میں مختلف جو ہیں وہ آ رہے ہیں جی، رد عمل آ رہے ہیں، اور اوریہ مقبول جان صاحب نے کہا کہ امریکی یہودیوں کی تنظیم نے پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے، اس نے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے میں پیش کی گئی قرارداد میں سخت حصے نکلوانے اور حماس کی مذمت کرنے کی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اپنا اقتدار بچانے کے لیے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ آگے پھر اس کا جی پورے کا پورا مضمون ہے۔ اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت سارے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، تو اس خبر کو پوری دنیا جو ہے جی وہ ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ لے رہی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل فورم پہ یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے جو کہ اس وقت ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کے بارے میں اپنا موقف بدل لیا ہے، اور اب ان کی جانب ہمدردی کے بول بھی بولنا شروع کر دیے ہیں، اور اسرائیل کے جو مخالف ہیں اب ان کی مذمت بھی شروع کر دی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس پہ جناب ہمارے محمد فیصل صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی یہودیوں کی تنظیم نے یہودیوں کے لیے سہولت پر پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے کہ پاکستانی حکومت نے جیل میں جو بدعنوان یہودی کے بارے میں نمائندے کے بارے میں کہا ہے کہ بلکہ مسلم دنیا کے لیڈر کو قید کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ تو اس سے جی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سچویشن کیا چل رہی ہے۔ اب عمران خان کے بارے میں یہ گواہی جو ہے یہ تو اب آپ سوچ لیں ذرا جی کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے بیان کی طرف۔ جی عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اور بشرا بی بی قانون کے مطابق اپنے مقدمات عدالتوں سے لڑ کر باہر آئیں گے، ڈیل کے تحت نہیں آئیں گے۔ میں نے کسی کو بھی اپنی ذات سے متعلق مذاکرات کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا میں نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن مذاکرات ملک اور قوم کے مفاد اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہو سکتے ہیں، میری ذات سے متعلق نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مائنز اور منرلز بل سے متعلق ہر قسم کی متنازع گفتگو بند ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پر مجھے بریف کریں گے، اس کے بعد میں سیاسی قیادت سے ملاقات کروں گا اور ملاقات کے بعد میری منظوری سے ہی یہ بل پاس ہوگا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی عمران خان صاحب نے تو اپنی بات آج کر دی اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ علی امین گنڈاپور اور اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ آئے تھے اور ایک پیغام لے کر آئے تھے، اور میں نے ان کو بتا دیا کہ جناب میں نے ڈیل نہیں کرنی، آپ اپنے طور پہ جو چاہیں کریں، لیکن مذاکرات ہوں گے تو اس اصول پہ ہوں گے، ڈیل نہیں مجھے چاہیے میری ذات کے لیے، اور میری طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں ہے۔ آپ وہ ان کی طرف سے آیا تھا اور ان کو میں نے جواب دے دیا۔ جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک طرف یہ ساری چیزیں ہیں، دوسری جانب یہ میں نے اسرائیل کی قرارداد کے بارے میں آپ کو بتایا، دوسری جانب غزہ اور کشمیر کے لیے اس ناچیز نے اور اس حکومت نے کروڑوں پاکستانیوں کے جذبات کی عکاسی کی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی جو آپ کی پالیسی ہے، آپ کی پالیسی چینج ہو گئی ہے تو اس کو ٹیبل پر لے کے آئیں، بات کریں۔ خفیہ دورے کیوں کروائے جا رہے ہیں، خفیہ دوروں کا کیا فائدہ، کیا مقصد ہے، تو آپ کھل کر آئیں، اس پہ بات کریں۔ اور اس پہ آج آرمی چیف جنرل عاصم منی صاحب نے بھی جو اوورسیز تھی کانفرنس، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، فلسطین کا ذکر کیا ہے، غزہ کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو قرارداد ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی، وہ اس بات کا ثبوت نہیں، بلکہ وہ بالکل تبدیل شدہ پالیسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن، یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ باقی جناب حملے بھی ہو رہے ہیں، اور مستونگ میں مستونگ میں دشت روڈ پر بلوچستان کانسٹیبلری کی بس پر ایک حملہ کیا گیا ہے، 3 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب جو ریموٹ کنٹرول تھا اس سے بارودی مواد سے کیا گیا اور یہ نقصان ہوا ہے۔ تو بہرحال جناب اب تک کی یہ خبریں، اور اللہ تعالیٰ جی ہماری وطن کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو صحیح کرنے کی توفیق دے، میں یہ کہوں گا۔ فی الوقت اتنا ہی جی، اور باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔